रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी शरोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब जो कि नबूवती किताब है, हम उन बातों के मुतालिक सीख रहे और जान रहे हैं जिन बातों का जल्द होना ज़रूर है। और मैं समझती हूँ दौरे हाजिर में हर एक शख्स को इन बातों को सीखना, इन बातों को समझना और इन पर अमल करना नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आज भी हम इसी किताब के मुतालिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से फैज़ हासिल करने वाले बनेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सहरिश कि आपने मुकाशफाती अदब के बारे सीखने और सिखाने के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें ये वक्त दिया है, हालात ये हैं ताकि हम इस आखिर ज़माना के लोग होने के बावजूद आखिर ज़माना के लोगों को वो बातें बता सके जो जानना हर एक शख्स और बिलखुसूस ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक। सो खुदावंद का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। पादरी साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में आपसे जो सवाल किया था वही दोबारा पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस सवाल में बहुत सारी बातें हैं, तो उसी सवाल को दोबारा आपसे पूछूंगी और इन बातों को सीखेंगे। क्या ये अजीबो गरीब खलकत और तबाही का साजो सामान आज के ज़माना या मुस्तकबिल में इंतहाई जदीद असलहा की निशानदेही के लिए है? अगर ऐसा है तो क्या वो तमाम कौमें जो इंतहाई महज़ब दिखाई देती हैं और इंतहाई तरक्की याफ्ता हैं, वही इस जहन्नुम से वार्द हुई हैं? लेकिन हम इन ममालिक में तो कत्लो गारत बहुत कम देखते हैं, और वो तमाम कौमें जो खुदा और उसकी किताबों पर ईमान रखती हैं ज़्यादा कत्लो गारत के दर पे रहती हैं। क्या ये गलती मुकाशवा के लिखते वक्त हुई या हमारी समझ में कोई ख़राबी है? इसके मुतालिक बताएं। इस सवाल में और भी बहुत सारी बातें हैं जी, जो सवाल के तौर पर आपने पूछी, लेकिन जैसे मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था कि उन कौमों के बारे हम जो भी सोच या नज़रिया रखते हैं वो हमारी कम इल्मी पर मबनी है। सही। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल उस रोया में 3 बातें इन मुहज़्ज़ब अक़वाम के बारे देखते हैं। जिन कौमों के लिए आपने लफ्ज़ मुहज़्ज़ब इस्तेमाल किया, ये हमारी दुनिया की, क्योंकि हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड इसे कहते हैं। यहाँ गुर्बत है, यहाँ पर तालीम की कमी है, और जो तालीम है हम उन मुल्कों के तालीमी निज़ाम से कई सौ साल पीछे हैं। सही। इस वजह से हम उनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते। लेकिन अगर हम यूहन्ना रसूल की रोया के ताल्लुक से ही देखना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन माखज़ होगा जिस माखज़ के ज़रिए हम इस वक्त को जान सकते हैं। उसमें वो बयान करता है कि 3 बातें कि वो अपने हाथों के कामों से तौबा नहीं करेंगे। सही। दूसरी बात कि वो शायातीन की इबादत या परस्तिश से बाज नहीं आए। तीसरी बात कि उन्होंने सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की परस्तिश की। जी। ये तीनों बातें जो हैं, जब हम उनके हाथों के बुरे काम की तरफ गौर करते या निगाह करते तो वहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि हाथों के बुरे काम से मुराद हाथों से की गई खूनरेज़ी है, सही। चोरी है, रिश्वत है, लड़ाई है,
جی بدکاری ہے، زناکاری ہے، صحیح نشہ بازی، ناچ رنگ اور ناانصافی یا انجسٹس ہے۔ صحیح یہ ان ملکوں میں ان کی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ چونکہ ہم ان الفاظ کی روشنی میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری نظر میں یہ شریعتی نافرمانی ہے، جی لیکن ان کاموں کو سر انجام دینا وہاں سوسائٹی کا حصہ ہے۔ صحیح سوسائٹی کے نارمز ہیں، سوسائٹی کے وہ روایات ہیں جس سوسائٹی پر وہ جس بات پر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب وہاں پیدا ہونے سے پہلے ابارشن کا قانون ایسا ہے جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ یہ خون ہے، یہ قتل ہے۔ جی وہاں پر چوری اور رشوت، ہمارے ہاں ذرا یہ ہے کہ ہم بہت کم علم رکھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں چوری اور رشوت ستانی کس طرح سے ہوتی۔ وہاں پر بدکاری جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے۔ صحیح ایک شخص کتنی خواتین کے ساتھ اس کے سیکشول ریلیشن شپس ہیں، شادی شدہ بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ ایک ہی عورت بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، شادی شدہ بھی ہے اور یہ ان کے بوائے فرینڈس بھی ہیں۔ تو یہ یہ بدکاری جو وہاں پر پائی جاتی ہے، جی یہ ان کی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ اب گورنمنٹ اس مقام پر پہنچ چکی ہے ان ملکوں میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب 1986 میں بلی گریہم ایسوسی ایشن کے تحت ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں بشارتی کانفرنس ہوئی، جس میں ساری دنیا سے، ایشیا اور خاص طور پر افریقہ سے کوئی 10,000 کے قریب لوگ آئے صحیح جو پارٹیسپنٹس تھے۔ بڑے وسیع پیمانے پر ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام کیا گیا، لیکن ایمسٹرڈیم وہ شہر ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے لوگ یہ کہتے ہیں یا صاحب علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا خوبصورت ترین جو مقام ہے وہ پیرس رہی، وہ ایمسٹرڈیم۔ وہ کہتے ہیں جی گاڈ میڈ مین اینڈ مین میڈ ایمسٹرڈیم۔ وہاں آپ شہر میں جائیں، وہاں پورے شہر میں نہریں ہی نہریں ہیں، ان میں کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ صحیح ان کشتیوں میں اور ان جگہوں پر طوائف الملوکی کا یہ حال ہے کہ وہاں پر یہ جسم فروشی ہے، یہ قانوناً جائز ہے، قانوناً جائز ہے۔ صحیح وہ باقاعدہ اپنا ہر مہینے کا ہاسپٹل سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتی ہے، وہ خواتین وہ سرٹیفکیٹ وہ گھر کے باہر لٹکا دیتی ہے تاکہ ان کے جو گاہک ہیں ان کو معلوم ہو کہ مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ یہ جائز ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھوں کی بدکاری یا ہاتھوں کے برے کاموں سے وہ آج بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی یہ کیا کہنا چاہیے سوسائٹی، یہ ان کا معاشرہ ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کے روایات ہے، اس پر ان کے خاندان مبنی ہیں، اسی پر ان کی اولادیں مبنی ہیں، اسی پر
ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے کریکٹرسٹکس مبنی ہیں، تو ان قوموں کو ہم کسی بھی صورت مہذب نہیں کہہ سکتے۔ پھر یوحنا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، جی یعنی شیاطین کی بت پرستی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 86-87 میں شکاگو میں یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت بھی یہ انتہائی جدید دور ہے، اور اس جدید دور میں دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دے جہاں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی نہیں ہو رہی، جی جن میں آپ اب چین تقریباً 20 کروڑ خواتین کی فوج ہے وہاں۔ صحیح۔ ابھی چند مہینے پہلے چائنا میں انہوں نے پلاسٹک کے ہم اپنی زبان میں پلاسٹک کہہ سکتے ہیں کہ بچے بنانے شروع کیے ہیں، اور وہ بچے جو ہے وہ آپ بازار سے جا کر خرید سکتے ہیں۔ چائنا میں، جاپان میں، کوریا میں، اب کوریا کو ہم بڑے روحانی کلیسیا کا ملک کہتے ہیں۔ میں 85 میں وہاں پر تھا۔ میں ڈاکٹر یونگے چو صاحب سے، خدا کو اس بزرگ بندہ سے، پادری ڈاکٹر کیم سے، ایسے جیسی ہستیوں سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہے، ان کے چرچز میں جانے کا شرف حاصل ہے، پر وہاں جو بدی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میری زبان اس کا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اقرار کروں۔ ان ساری باتوں کے باوجود جو بت پرستی میں نے وہاں پر دیکھی، کوریا ہے، جاپان ہے، ویتنام میں کبھی نہیں گیا، لیکن ویتنام کا ایک خاندان میرے ساتھ مختلف کانفرنسز میں شریک تھا۔ وہ اس سے میں ہمیشہ ویتنام اور اس کی کلیسیا کے بارے میں پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا۔ ہم جب بھی کسی کانفرنس پر ملتے تھے، تقریباً 3-4 کانفرنسز پر ہم ملے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کبھی بڑا دن یا ہیپی کرسمس نہ لکھنا، کوئی کارڈ نہ بھیجنا، مجھے فون پر بھی ہیپی کرسمس نہ کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ کرسچنز ہیں تو وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ بت پرستی کی حد ہے۔ اختتام ہو جاتا ہے یہاں انسان کی عقل کا، اس کی صلاحیتوں کا، کہ کس حد تک دنیا میں جو ہے وہ بت پرستی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آسام میں، نیپال میں، بھوٹان میں گیا ہوں، جی ان ملکوں میں، برما میں، اب ہندوستان کو دیکھ لیں، تبت کو دیکھ لیں، آپ افریقہ کو دیکھ لیں، اکثر ان کی فلمیں آتی رہتی ہیں۔ جی وہاں پر آپ امریکہ چلے جائیں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، آپ کینیڈا میں چلے جائیں، جو دنیا کو بڑے مہذب اور بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ویل مینرڈ ہے، ہم بڑی صاف ستھری سوسائٹی ہے۔ ہم اپنے رومن کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں، آپ روم میں، اٹلی میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کیونکہ رومن کیتھولکس کی تعداد ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لوگ اس کو چرچ کہتے ہیں، میں اسے چرچ نہیں کہتا، جی وہ چرچ نہیں ہے، وہ ہیرارکی ہے۔ پوپ جو ہے وہ ان کا مذہبی رہنما بھی ہے اور ان کا سیاسی بادشاہ بھی۔ ہر ملک میں ان کے، ہر بڑے شہر میں ان کے سفارت خانے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے چرچز میں؟ وہاں لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کیا مانگتے ہیں، کیا ہار وہاں وہ چڑھاتے ہیں،
کیا پھول چڑھاتے ہیں. جی یہ پاکستان میں دوسرے مذاہب سے خوف کی وجہ سے ابھی کم ہے، یہ یاد رہے. جی لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں یہ مذہبی منافرت یا مذہبی تعصب نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھیں یہ چرچ ہے، جس کو ہم چرچ کہتے ہیں، جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں. جی اور یہ بت پرستی ہے. جو بت پرستی اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، کبھی آپ اس کے بارے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اب بت پرستی، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ہی بت پرستی نہیں. نہیں ہے. بڑی مدت سے میں اس آرگنائزیشن کے بارے پڑھتا ہوں جس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیول ورشپ یا سٹینک ورشپ کہتے ہیں. جی اس کی شہوت پرستی اور حرام کاری جو ہے وہ وہاں پر ان کی عبادات کا حصہ ہے. جی کینیڈا میں، امریکہ میں زناکاری، حرام کاری اس سٹینک ورشپ میں ان کی پوجا پاٹ کا حصہ ہے. صحیح. ابھی اپریل میں امریکہ میں ایک ایوارڈ سرمنی ہوئی ہے اور اس میں ساری دنیا سے بڑے بڑے آرٹسٹ، ڈائریکٹرز، ایکٹرز، موسیقار، گلوکار وہ اس میں شریک ہوئے ہیں. میرے پاس اس کی ساری رپورٹ پڑی ہے. صحیح. اور اس میں انہوں نے شیطان کا بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا ہے اور اپنے ایوارڈ اس شیطان یا سیٹن کے نام سے یا ڈیول کے نام سے ریسیو کیے. لیڈی گاگا تک اس میں شامل تھی اور وہاں پر انہوں نے شیطان کے نام سے کہہ لو کہ اس کی عبادت کی ہے، ورشپ کی ہے اور اوتھ لیا ہے. 900 لوگوں نے اوتھ لیا کہ اے سیٹن یا اے شیطان، آج سے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے لیے جیے گے اور تیرے لیے مریں گے. یہ بت پرستی کی انتہا ہے جو ہمارے جیسے ملکوں کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سکتے. اور یہ کہنا کہ وہ لوگ جو ان مذہبی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کے تو ابھی عشر عشیر بھی نہیں ہیں. یہ انہی مذہبی کتابوں کی کہہ لیں کہ سچی یا جھوٹی یا ہماری اصلی یا جیسی بھی ہماری جو بھی عبادتیں ہیں، ہماری جو بھی روحانی زندگی ہے، جو بھی مذہبی زندگی ہے، اس میں پھر بھی کوئی نہ کہیں اخلاقیات ہے، جی شرم و حیا ہے. جی اس میں لوگ ریاکاری سے ہی صحیح، چلے لیٹ سے ریاکاری سے ہی صحیح، لیکن پھر بھی وہ کسی خدا کا نام لے کر عبادت کرتے اور بات کرتے. جی باپا شکر. اس لیے آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا، امریکہ میں ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کا نام ہے نیو ایج موومنٹ. نیو ایج موومنٹ. آپ نے اکثر اپنے ملک میں نوجوان نسل کو یہ بات کہتے سنا ہوگا کہ ہم نیو ایرا کے لوگ ہیں. یہ نیو ایرا کا نعرہ نیو ایج موومنٹ نے دیا ہے کہ ہم نئے ایرا کے لوگ ہیں، اس لیے پرانے ایرا کی شریعت کی، لاء کی، موزس کے لاء کی، جیسس کے لاء کی یا دیگر جو ریلیجنس ہیں ان کے جو لاز ہیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ ہم نئے ایرا کے لوگ ہیں. ہمارے شہر میں بچوں کو لائبریریز میں یہ کتابیں موجود ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نیو ایج موومنٹ کے لوگ ہیں. نیو ایج موومنٹ جو ہے وہ کرتی کیا ہے، کیا سکھاتی ہے؟ نیو ایج موومنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہر نئے دن کے ساتھ دنیا میں مقبول ہو رہے ہیں.
سبب کیا ہے؟ وہ دنیا کو سب سے پہلے یوگا سکھاتے ہیں، صحیح، وہ جوتشی ہاتھ ریکھاؤں کا علم سکھاتے ہیں، ٹیلیپیتھی کا علم سکھاتے ہیں، ہاروسکوپ کا علم، اس کی ٹریننگ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ لوگوں کو علم نجوم سکھاتے ہیں، بدروحوں کا علم سکھاتے ہیں، بدروحوں کے بارے بتاتے ہیں، پیراسائیکالوجی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ صحیح، اگر آپ نے یہ دیکھا ہو، اب ٹیلی ویژن پر، وہ پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، دنیا کا ہو، جو بھی دنیا کا ٹیلی ویژنس ہے، اس پر ان پکچرز کو، ان فلمز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جن کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صحیح، اس لینگویج کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے ملک میں کہ بچے انگلش کی وہ ٹرمز بولتے ہیں جو ٹرمز ہمارے دور میں کوئی بھی نہیں بولتا تھا، وہ آج بولتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ اب سیکس پر بکس ہے، وہاں پر 5ویں جماعت کے بعد سیکسالوجی پر بکس ہیں، وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلپین میں ٹین ایجر پریگننسی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، شادی نہیں ہوئی، شادی کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس نیو ایج موومنٹ کی، ان کتابوں کو، اس کے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کے جو کارکن ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور مذہب کے خلاف، اینٹی کرسچینٹی، اینٹی کرائسٹ، اینٹی بائبل، ہر روز۔ میں ایک دن اپنے فون کے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک شخص بہت اچھا بائبل کا میسج دے رہا تھا، اور اس کا نام جو تھا، وہ جب اس نے اپنا نام لکھا تو اس کے آگے اس نے لکھا کہ وہ گے ہے۔ اب وہ گے ہے اور کس کی تعلیم دے رہا ہے؟ جیزس کی، بائبل کی۔ یہ کس بات کا ثبوت؟ ہمارے ملک میں یہ ہجڑے جو ہیں، یونکس جو ہیں، جن کو شریعت کے دور سے ہی لانتی کہا گیا ہے، ان لانتیوں کے آرڈینیشن ہو رہے ہیں، ان کی کلیسیاں بن رہی ہیں، جی، ان کے پادری صاحبان بن رہے ہیں، ان کے لیڈرز بن رہے ہیں، جی، اور کوئی سوسائٹی، کوئی چرچ، کوئی ادارہ ایسا نہیں جو ان کو کہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ تہذیب یافتہ قوموں کے سارے کام ہیں۔ یہ اسلحہ دنیا میں خطرناک سے خطرناک ترین اسلحہ جو ہے، یہ انہی تہذیب یافتہ قوموں کا کام ہے۔ یہ بت پرستی ان تہذیب یافتہ قوموں کے درمیان ایک سوسائٹی کا حصہ بن گیا۔ حرام کاری، زنا کاری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، خاندانوں کے کردار کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پر بچوں کے کردار پر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جو چاہے کریں۔ ایک ایج تک ہے کہ آپ کے پاس حق ہے، لیکن اس میں بھی آپ شاؤٹ نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ قانون میں شاؤٹنگ بچوں پر منع ہے کہ اس سے بچے جو ہیں ان کا مینٹل جو ان کے گرومنگ ہے وہ خراب ہوتی۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ تہذیب یافتہ قوم ہونے کے باوجود، یہ سوسائٹی ہونے کے باوجود جو ہے، وہ ان ساری باتوں کے باوجود توبہ نہیں کر رہے۔ اس لیے چھٹا نرسنگا جب پھونکا جائے گا تو آدھی آبادی کو وہ چاروں فرشتے صفحہ ہستی سے اس لیے مٹا دیں گے کہ انہوں نے بت پرستی کی، جی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی بدی اور برائی سے انہوں نے توبہ نہیں کی۔
میری ایک بات ہمیشہ یاد رہے، لوگ کبھی سزا سے نہیں بدلتے، زندگی میں تبدیلی کبھی سزا سے نہیں ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، میرا مطالعہ ہے، میں نے بائبل سے سیکھا ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی جو ہے وہ فضل کی خوشخبری سے پیدا ہوتی، بے شک، جیلوں سے نہیں ہوتی، کوڑوں سے نہیں ہوتی۔ سو اس لیے دور کوئی بھی ہو، جو کام میرا اور آپ کا ہے وہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ بے شک، لوگ سنیں یا نہ سنیں، ہمارا کام ان کو بتانا یہ ہے کہ آسمان کے تلے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے نجات ہو۔ بے شک۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا اور بڑی معلوماتی باتیں سیکھنے کو ملی جس سے میری نالج میں بڑا اضافہ ہوا، اور یقیناً ناظرین آپ نے بھی بہت سی باتوں سے برکت پائی ہوگی۔ اور جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ وہ قومیں جنہیں بڑا مہذب سمجھا جاتا ہے، وہاں کے کیسے حالات ہیں اور کس طرح وہ خدا سے دور ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کی تربیت کرنا جانتا ہے تاکہ وہ اپنی توجہ جو ہے اپنے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروائے۔ اور اگر آج بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ہمارا خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنے اور پھر سے اس رشتے کو، اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے وہ ہر دم تیار رہتا ہے۔ اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی